हमसे बहुत लोगों को मिलना पड़ता है ना, और मुख्तलिफ अकायद के लोगों से। हमारे मौलवी हजरात तो अपने अकीदे के लोगों से सिर्फ मिलते हैं ना, वैसे दूसरे मसलक का कोई अपना अगर हो तो पक्के देवबंदी से भी मिल लेते हैं, क्योंकि वो भी इनको कुछ पैसे दिलवा देता है। जहाँ को दुनिया की गरज हो तो हमारे बरेलवी भी उनसे मिलते हैं, उनके अच्छे अच्छे मरासिम हैं देवबंदियों के साथ। तो हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। बड़े बड़े बरेलवी उलमा हैं जिनके बड़े बड़े गहरे मरासिम हैं देवबंदियों के साथ, और वो उनकी जेबी भी गर्म करते हैं। देवबंदी इनको पैसे देते हैं। वहां तो देवबंदियों से बोलना ममनू नहीं है। वो क्या पता चला कि वो करते हैं सब छुप कर। ये सुन्नी हजरात, ऐसे सुन्नी, वो करते हैं सब छुप कर, तदबीर इसे कहते हैं। वो करते हैं सब छुप कर। मिलते भी हैं अल्लामा साहब से, देवबंदी बड़े मिलते हैं, किबला क्या हाल है, ईद भी मिलते हैं। वो करते हैं सब छुप कर, तदबीर इसे कहते हैं, और हम धर लिए जाते हैं, तकदीर इसे कहते हैं। वो करते हैं सब छुप कर, तदबीर इसे कहते हैं, हम धर लिए जाते हैं, तकदीर इसे कहते हैं। हम सिर्फ ये है कि अगर कोई हमें गोलशी में भी मिलने आ जाए, किसी मदरसे में भी अगर कोई देवबंदी बुला ही ले मुझे वैसे मिलने के लिए, तो मैं अगर चला भी जाऊं तो जनाब वो ये इसका मसलक इन्होंने छोड़ दिया, इन लोगों को तकवीयत दे रहे हैं, इनके जाने से उनको तकवीयत मिलती है, ये है वो है। तो खुद मुलाकातें भी हो रही हैं, बातें भी हो रही हैं, और खुफिया घातें भी हो रही हैं, हैं जी। तो सब कुछ हो रहा है। तो आपके लिए जायज है? ये गलत बात है। आप हर शख्स में, मेरी अनकरीब एक किताब आ रही है जो उसमें मैंने इन चीजों को वाज़े किया है कि कोई देवबंदी, कोई शिया, कोई सिपाही साहबा, तबलीगी जमात, जितने ये तरीके हैं, इन पर मैंने अपनी राय का इजहार किया है कि इनका क्या क्या आज अमल है दुनिया में, ये क्या कर रहे हैं, किस हद तक ये ठीक हैं और कहां तक ये गलत हैं। ये चीजें इनकी अच्छी हैं, ये चीजें ठीक नहीं हैं। कोई मौलवी है, कोई पीर है जो हतमी तौर पर ये खुल कर गए, कोई बात भी नहीं, एवें मिलिया नाल जिथे बढ़ के बह गया, उन्हां नाल खुश हो के उन्हां पूरा कर छोड़िया, ते इन्हां नाल बैठा ते इन्हां पूरा कर छोड़िया। ये मैंने बात नहीं की, मैंने बात साफ की है। अब देखें ना, शिया हुब्बे अहले बैत कहते हैं कि अहले बैत से मोहब्बत करो, तो क्या सुन्नी बरेलवी ये कहेंगे कि हुब्बे अहले बैत हराम है, नहीं करनी चाहिए? क्योंकि शिया करते हैं इसलिए नौजुबिल्लाह हम अहले बैत को गाली देंगे? बात ठीक है, जो हुब्बे अहले बैत शिया ये कहते हैं वो ठीक है। अब उनकी मजहब की तफसीलात में जाना, ये वो जाने और वो जाने, मजहब जाने और वो जाने, उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। जो मेन चीज है हुब्बे अहले बैत, हम उनके साथ हैं बस। वहाबी कहते हैं, देवबंदी कहते हैं कि अल्लाह से मांगो, मुश्किल कुशा हाजत रवा अल्लाह है, तो ये ठीक कहते हैं। तमाम मशाइख ने कहा, तमाम औलिया अल्लाह ने कहा, कुरान और सुन्नत ने भी कहा, हकीकी मुश्किल कुशा अल्लाह है। मुश्किल कुशा जब मुसीबतें अंबिया पर और औलिया पर आई तो उन्होंने किसकी जात के सामने सजदा किया? अल्लाह से ही मांगा। ये कोई बुरी बात तो नहीं है, ठीक है। लेकिन हम तवस्सुल और तशफ़्फ़ु के कायल हैं कि हम अल्लाह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वसीला अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं। अगर वो इसका इख्तिलाफ करते हैं तो ये गलती पर नहीं, इसमें क्या है? अल्लाह ताला को शफी, रसूल को हम शफी गालिब तो नहीं समझते कि जो रसूलुल्लाह अगर जिद कर जाएं तो अल्लाह को उस तरह करना पड़ता है ना। वो रोते हैं, अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह
ان کی مانتا ہے، ان کو امید ہے، اور جو حضور پر کرم ہے اللہ کا وہ تو آپ سب جانتے ہیں، محبوب ہیں اللہ کے، پھر بھی وہ عرض کرتے ہیں. تو ہمیں یہ اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو یہ غلط بات نہیں ہے. تو اسی طرح اور تبلیغی جماعت ہے، تبلیغ کرتی ہے، ٹھیک ہے، جس کو نماز روزہ نہیں آتا. آج کل کون ہے اکثر لوگوں کو پکڑ کر سنیں آپ تو ان کو نماز روزہ نہیں آتا، اگر یہ کام کرتے ہیں تو ان کو آپ کیوں منع کرتے ہیں؟ کرنے دیں، اچھی بات ہے، دین کی خدمت کر رہے ہیں. لیکن اس سے اوپر کہ وہ سبق پڑھائیں جناب رسول اللہ دنیا سے مر گئے، چلے گئے، مٹی کے ساتھ مٹی ہو گئے، یہ لوگ اب مدینے کیوں جاتے ہو، یہ ہے وہ ہے، یہ بات غلط ہے، ہم نہیں مانتے. ٹھیک ہے جی، ہم نہیں مانیں گے یہ بات. تو اسی طرح دوسرے ہیں حضرات. تو مطلب ہے کہ ہر مسلک کا اس میں کچھ اچھی باتیں بھی ہیں. تو آپ یہی سمجھتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت تمام خیر کا مجموعہ ہے؟ آپ میں بھی بڑی باتیں ہیں. آپ جو مستحب چیزیں ہیں ان کو فرائض کا درجہ دیتے ہیں. یہ اہل سنت کی بات کر رہا ہوں میں. ہم میں بھی خامیاں ہیں، اور خامیاں بعد کے ان مولویوں نے پیدا کی ہیں. جو اکابر ہمارے اہل سنت تھے انہوں نے یہ باتیں پیدا نہیں کی. وہ قرآن و سنت کے اسی انداز میں آ رہے تھے. انہوں نے چھوٹی چھوٹی باتیں اپنی طرف سے پیدا کر کے امت کو پریشان کر دیا. اب لوگ یہ ڈھونڈتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ بریلویوں کی مسجد ہے یا دیوبندیوں کی ہے، شیعہ کی ہے. امت کو پریشان کر دیا ان لوگوں نے. تقسیم ہو گئی امت. اس کی ذمہ داری کس پر ہے؟ نہ کوئی بریلوی سامنے آتا ہے، نہ کوئی دیوبندی سامنے آتا ہے، نہ کوئی شیعہ سامنے آتا ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے. یہ مشائخ کہاں سو گئے آج جو ان لوگوں کو اس پلیٹ فارم پر جمع کرنے کے لیے آئے تھے؟ مشائخ کا اور کیا کام ہے؟ نذرانے بٹورنا، دست بوسی کرانا، پراپرٹی اور جائیداد بنانا. ہمارا کام، ہمارے باپ دادا کا کیا تھا کہ جو بچھڑے ہوئے لوگ ہیں، جو آپس میں ٹوٹ گئے ہیں، ان کو جمع کرنا. یہ ہمارا کام تھا، ہمارے بزرگوں کا کام تھا. آج اگر یہ آواز اٹھائی جائے کہ شیعہ کو، دیوبندیوں کو، بریلویوں کو، سپاہ صحابہ کو، سپاہ محمد کو، لشکر طیبہ کو اور تبلیغی جماعت کو کلمہ گو ہیں، ان کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے کی کوشش کی جائے تو کہتے ہیں یہ آدمی کیوں یہ بولی بول رہا ہے. ہم مخالفت میں ایک دوسرے کو کافر کہتے میں جس طرح پیسے بٹور سکتے ہیں، اکٹھا کرنے میں بٹور نہیں سکتے. ہمیں بریلوی کون کہے گا اگر ہم سب کو کافر نہیں کہیں گے؟ تو یہ اپنی روٹیاں سیدھی کرنے کے لیے، صرف پیسہ کمانے کے لیے. اسی طرح دیوبندیہ کا ان کا بھی یہی حال ہے. وہ اپنے اس پنجرے میں بند ہیں کہ وہ ان کو کافر کہتے ہیں، یہ ان کو کافر کہتے ہیں. تو یہ سلسلہ باہمی تکفیر کا سلسلہ کب تک چلے گا؟ کیا کوئی آواز نہیں ہے دنیا میں، پاکستان میں، انڈیا میں، بر صغیر پاک و ہند میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے، نہ علماء میں نہ مشائخ میں، سب خاموش ہیں. یزید وقت کے آگے ہیں، یزید وقت کے آگے کھڑے ہیں سب خاموش. یزید وقت کے آگے کھڑے ہیں سب خاموش. حسین ہی جو چلائے تو کوئی بات چلے. اب حسین یا اس کا غلام ہو کوئی تو وہ بات چلائے تو بات چلتی ہے، ورنہ اس یزید وقت کے سامنے تو سب خاموش ہیں، سب بے غیرت بنے ہوئے ہیں، بے غیرتی کی روٹیاں کھا رہے ہیں سب. تو کم از کم کیا ہے، علماء کو نہیں چاہیے
انہیں پتا ہے کہ اگر ہم نے کیا تو کہیں گے یار یہ بدعقیدہ ہو گیا ہے، یا دیوبندیوں کو بھائی بنانا چاہتا ہے، یہ دیوبندیوں کو قریب لانا چاہتا ہے، یہ اپنے مسلک کا غدار ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میرے جد امجد حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ دیوبندیوں کے بہت بڑے عالم مولانا انور شاہ کشمیری علیہ رحمت ایک مرتبہ گولڈا شریف آئے تو میرے جد امجد پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بہت احترام سے ان کو پیش آئے ان کے ساتھ، اور جب وہ واپس چلے تو پیر صاحب تانگے تک نیچے ان کو چھوڑنے کے لیے آئے۔ یہ وہی پیر صاحب ہیں جو ویسرائے ہند کے بلانے پر دلی نہیں گئے، بڑے بڑے تاجدار اور رئیس اور بڑے بڑے نواب ان کے جوتوں میں بیٹھتے تھے۔ انور شاہ کشمیری وہاں آئے تو پیر صاحب انہیں تانگے تک نیچے اڈے میں پہنچانے کے لیے آئے۔ اس وقت سواریاں یہی تھی تانگے وغیرہ، تو جب تک ان کا تانگا چلا نہیں آپ کھڑے رہے۔ ان کو پتہ نہیں تھا کہ وہ دیوبندی ہیں، دیوبند کے فارغ ہیں اور پکے دیوبندی ہیں۔ تو پیر صاحب ایسا کرنے سے کیا وہابی ہو گئے؟ کیا گستاخان رسول کے ادب کرنے والوں میں سے ہو گئے؟ یہ میرے سامنے مفتی ظہور اللہ ہاشمی بیٹھے ہیں، یہ مولانا محب النبی کے صاحبزادے ہیں۔ کل بھی وہاں مفتی عبدالشکور ہزاروی آئے تھے وزیر آباد سے، تو میرے پاس بیٹھے رہے تو یہی باتیں چلی، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے استاد مولانا محب النبی صاحب نے اپنے شیخ اور استاد حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی طرح کسی دیوبندی کو کافر نہیں کہا۔ اتنا بڑا علامہ، آج تو ہر آدمی علامہ بنا پھرا ہے، لیکن مولانا محب النبی بڑے عالم تھے، میں نے ان کو زیارت کی ہے۔ میرے دادا کے پردادا کے شاگرد بھی تھے اور مرید بھی تھے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ وہ دیوبندیوں کو کافر نہیں کہا، صرف کیسے دیوبندی اس دائرے سے خارج ہیں یا ہم سمجھتے ہیں انہیں یا سمجھنا چاہیے، جو براہ راست رسول اللہ کے گستاخ ہوں۔ اگر کوئی ایسا دیوبندی ہے، مطلق مدرسہ میں پڑھنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا۔ دیوبند ایک مدرسہ ہے، ہمارے کتنے مرید ہیں جو پیر مہر علی شاہ صاحب کے مرید ہیں، آج بھی ایک عالم موجود ہیں فارغ وہ دیوبند کے۔ تو دیوبند سے فارغ ہونا کوئی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جو عقائد ہیں، مین عقائد، ان میں آپ کے ساتھ گستاخی کا برتاؤ کرنا یا کوئی جملہ بولنا، یہ اسلام سے خارج کرتا ہے۔ وہ اسلام سے خارج ہے، دار اسلام سے خارج ہے، کافر ہے۔ اب کہنا یہ فتویٰ لگا دینا کہ سارا دیوبندی ایسے ہیں، سارے دیوبندیوں کے حال آپ جانتے ہیں، آپ نیتیں جانتے ہیں، آپ کو کیا پتا ہے؟ وہ تو مالک جانتا ہے اس کے اندر کیا ہے۔ آپ نیتوں کو آپ غیب دان کس طرح ہیں؟ تو جو توہین کرے یا اس کا ارتکاب کرتا ہے، حضور کی توہین کرتا ہے، چھوٹے لفظ بولتا ہے، جو آپ سنتے ہیں اور آپ کو پسند نہیں آتے کہ اس نے اچھا نہیں کہا، یہ اس کے پیچھے آپ نماز نہ پڑھیں، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس لیے کہ نماز حضور قلب کا نام ہے۔ اس کی وجہ بھی میں بتاؤں، نماز حضور قلب کا نام ہے، اور جب آپ نماز میں آتے ہیں، یہ آپ پوچھیں کسی سے جا کر کہ نماز نہیں ہوتی، سب کہیں گے جی گستاخ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، مگر اس کی دلیل کوئی نہیں دے سکتا۔ آج تک کسی نے دلیل نہیں دی، میں دلیل پیش کرتا ہوں۔ مفتی صاحب ملا دو، آپ مفتیان بیٹھے ہیں میرے سامنے۔ دلیل کیا ہے کہ نماز عبادت ہے، عبادت ہے کہ نہیں؟ بولیں ذرا جلدی جلدی بولیں، پڑھنی ہوئی ہے۔
نماز عبادت ہے، عبادت ہے. جب ہم عبادت شروع کرتے ہیں تو اسی عبادت کا حصہ ہے کہ نہیں؟ التحیات للہ ہے نا. تو جب ایھا النبیوں کے لیے ہم خطاب کرتے ہیں، پیچھے گستاخی کر کے آئے ہوں، تو نماز عبادت میں بیٹھ کر ایھا النبیوں ہم کس منہ سے کہیں گے؟ السلام علیکہ سلام بھیجیں. پہلے ان کے لیے استعمال کریں غلط الفاظ. میں وہ الفاظ گستاخی کے دورانہ بھی نہیں چاہتا. حضور کے لیے جو الفاظ ہیں میں دورانہ نہیں چاہتا، آپ پڑھ لیں کتابوں میں. وہ عقائد پہلے حضور کے لیے بول کر پھر کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی. تو پھر یہ حضور کی شان رحمت للعالمین ہی ہے نا کہ آپ خاموش ہو جائیں. اتنا بکواس کرنے کے بعد انسان کہے السلام علیکہ ایھا النبی. چنگی پری میں مثال دینا، چنگا پلا بندہ محلے چکی بندے بے عزت کر کے تے اگوں پھر مڑ کے آوے کیا حال ہے قبلہ السلام علیکم، وہ بوتھے تے مارسی چھکتے. اے ہون کنجرا کے آنا رہے ہیں تے ہون تو میرے نال کے گلا کرنا رہے تے ہون کوئی گل نہیں. یہ گل چلنی رہنی، اس کا ثبوت ہے. ہاں اس نہ بھی میرے کو ثبوت ہے. مولویاں نوازے میں بڑے تماشے رکھے ہیں. ہون تک تو کے گل کرنا رہے ہیں تے ہون ماں سلام پہ دینا ہے کیڑے منہ نال؟ حضور نے گستاخی اور اتنی دریدہ دہنی تے ہون السلام علیکہ ایھا النبی. یہ منافقت ہے. منافق نہیں، اس قسم کی نماز نہیں ہونی. یہ دلیل ہے، سمجھ آئی؟ اس تو علاوہ ہر بندے ہوتے، ہر آدمی پر آپ یہ فتوہ اٹھا کر نہ لگا دیں کہ یہ کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے. کوئی پریس ہے جس طرح پریس میں اخبارات چھپ رہے ہیں کفر کے فتوے لگ، کافر ہے، یہ بھی کافر، وہ بھی کافر، بس یہ تماشا لگا ہوا ہے. اور یہ پتہ نہیں کہ میں خود کیا ہوں، پتہ نہیں کہ اللہ کے کھاتے میں میرا کیا مقام ہے. جانچ پرکھ ہے اوروں کی، یہ بھی سوچا خود کیا ہو.